फराज ने 5 साल बाद ईद पर पाकिस्तान जाने का सोचा। घर पहुंचा तो माँ बहनों के चेहरे पर खुशी की बजाय घबराहट लिए हुए थे। इसने पूछा, माँ सायरा कहाँ है? माँ ने कहा, मेके गई हुई है। फराज आराम करने के बाद दोस्त से मिलने घर से निकला। फराज की नज़र एक काम वाली मासी पर पड़ी जो किसी बड़े घर से निकली। हाथ में खाना और बर्फ थी, मगर फराज ठठक गया। फटे कपड़ों वाली ये मासी कोई और नहीं बल्कि मेरा नाम फराज है, और मैं एक लड़की से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था जिसका नाम सायरा था। सायरा मेरी बचपन की मोहब्बत थी। ऐसा नहीं था कि मैं हमेशा से इससे मोहब्बत करता था। जब मैंने इजहार कर दिया था, लेकिन मैं उसे बस बचपन से जानता था और वो मुझे अच्छी लगती थी। 5वीं क्लास तक हम लोग एक ही स्कूल में पढ़े। इसके बाद वो लड़कियों के स्कूल में चली गई और मैं लड़कों के कॉलेज चला गया। हमारे रास्ते अलग हो गए, लेकिन कभी कभी आते जाते नज़र पड़ जाती थी तो दिल में एक अजीब सा एहसास जाग जाता था, जैसे पुरानी यादें ताज़ा एकदम जिंदा हो जाए। जब मैं जवान हुआ तो मेरे अंदर एक ख्वाहिश ने जन्म लिया कि मैं अपनी ज़िंदगी खुद अपने फैसले से गुजारूंगा और अपनी पसंद की शादी करूंगा। मैंने माँ से बात की तो माँ ने कहा कि तेरी 3 बहनें पड़ी हैं। मैंने कहा, लेकिन 3 बहनों में से एक बड़ी है, 2 मुझसे छोटी हैं। मैंने कहा कि पहले 3 बहनों की शादी हो जाए, उसके बाद मेरी बारी आएगी। लेकिन दिल के अंदर एक बात थी कि अगर मैं अपनी पसंद की ज़िंदगी बनाना चाहती हूँ तो मुझे कुछ करके दिखाना होगा। इसी सोच ने मुझे सख्त फैसला करने पर मजबूर किया और मैंने परदेश जाने का इरादा कर लिया। मैं हुनरमंद था और पढ़ा लिखा भी था। इसके बावजूद परदेश जाकर मुझे शुरू में मजदूरी ही करना पड़ी। दिन रात मेहनत की, थकन जिस्म में रहती थी, लेकिन दिल में एक उम्मीद थी कि मैं कुछ बड़ा करूँगा। 2 ढाई साल बाद मुझे मजदूरी से हटाकर सुपरविज़न पर लगा दिया गया। अब मेरा काम कुछ आसान हो गया था। मैंने वहाँ से पैसे जमा करने शुरू किए और घर भेजने लगा। मैंने बड़ी बाजी की शादी कराई, छोटी बहन का निकाह कराया और उसके बाद रुखसती का इंतज़ार था। जब उसकी रुखसती मुकम्मल हुई तो घर का एक बड़ा बोझ हल्का हो गया। फिर तीसरी बहन का भी निकाह हो गया और घर में एक सुकून सा आ गया। उसके बाद मैंने माँ से कहा कि मैं भी शादी करना चाहता हूँ। माँ हमेशा मेरी बात को टाल देती थी, लेकिन इस बार मैंने बार बार इसरार किया तो वो मान गई और कहने लगी कि एक ठीक है, लेकिन एक शर्त है। मैंने कहा कि कौन सी शर्त है? तो उन्होंने कहा कि लड़की मैं खुद पसंद करूँगी। मैं ये सुनकर हैरान रह गया और खामोश हो गया। फिर मेरी माँ ने जिस लड़की का नाम लिया, वो सुनकर मैं शॉक में आ गया। मुझे यकीन नहीं आया कि मेरी माँ मेरे लिए ये फैसला कैसे कर सकती है। वो ख़ानदान वो लड़की पूरे ख़ानदान में सबसे अलग दिखाई देती थी। ना खूबसूरती में वो ख़ास थी, ना तालीम में आगे थी, ना उठने बैठने का अंदाज़ ऐसा था कि लोग मुतासर हो सकें। लेकिन मेरे लिए ये बात और भी मुश्किल थी, क्योंकि मैं खुद को अपने घर के हालात से बेहतर मकाम पर देख रहा था। मैंने दिल में शदीद उलझन महसूस की और इसी वक्त माँ को सायरा के बारे में बताया और कहा कि मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। ये बात सुनते ही माँ का लहजा बदल गया और उन्होंने मुझे सख्त बातें सुनाना शुरू कर दी। मैंने उनसे कहा कि इसमें शर्म की क्या बात है? पसंद की शादी करना कोई गुनाह नहीं। माँ ने फौरन ताने देने शुरू कर दिए और उनकी आवाज़ में सख्ती बढ़ती चली गई। दरअसल मैं उनसे वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। वो मेरी शक्ल देख रही थी और मैं उनकी शक्ल देख रहा था। मेरी बहनें भी बार बार पीछे से गुजर रही थी, बातें सुन रही थी कि भाई क्या बातें कर रहा है। बिल्कुल अदालत का माहौल बना हुआ था। वो मुझे देखकर बोली कि फिर तो तेरा उसके साथ चक्कर भी चल रहा होगा, तुम लोग रोज़ बातें करते होंगे
اور اب جب شادی کا پلان بنا ہی لیا ہے تو مجھے بتا رہے ہو تاکہ لو میرج کو ارینج میرج کا رنگ دے سکو؟ میں ان کی بات سن کر ایک لمحے کو ساکت رہ گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف باہر سے آتی ہوئی ہوا کی ہلکی سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ماں کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور شک بھی تھا، جیسے وہ پہلے سے ہی کسی نتیجے پر پہنچ چکی ہوں۔ انہوں نے بات جاری رکھی اور کہا کہ تمہیں لگتا ہے میں کچھ نہیں جانتی؟ تم لوگ سب کچھ چھپا لیتے ہو۔ تمہاری بڑی بہن نے بھی یہی کیا تھا۔ اس نے ایک لڑکے کے ساتھ 4 سال سے تعلق رکھا ہوا تھا، پھر اچانک گھر لے آئی اور کہا کہ یہ رشتہ لینے آئے ہیں اور اس طرح شادی ہوگی۔ بعد میں سب کو پتہ چلا کہ 4 سال سے چکر چل رہا تھا۔ میں نے فوراً سر جھکا لیا۔ میں اپنی بہن کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا، اس لیے خاموش رہا، لیکن دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ ماحول میں سختی بڑھتی جا رہی تھی اور ماں کی باتوں میں اعتماد کم اور غصہ زیادہ تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ سائرہ ایسی لڑکی نہیں ہے، میں اس کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت نہیں کرتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ اچھی لڑکی ہے اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی ماں کے چہرے پر سختی اور بڑھ گئی، جیسے ان کے اندر کوئی اور ہی جذبات جاگ اٹھے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھ لو پھر، تم بھی پہلے سے ہی کھچڑی پکا کر بیٹھے ہو۔ میں نے تھوڑا سا صبر کیا اور پھر کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ بس اس کے گھر رشتہ لے جائیں، اگر آپ کو شک ہے تو خود اندازہ ہو جائے گا۔ ماں نے کچھ لمحے مجھے دیکھا، پھر کہا کہ تمہیں لگتا ہے کہ میں نہیں جانتی تمہارے ارادے کیا ہیں؟ میں نے پھر بھی نرمی سے کہا کہ بس رشتہ لے جائیں، سچ سامنے آ جائے گا۔ آخر کار رشتہ لے جانے کی بات طے ہو گئی اور گھر میں ایک نئی تیاری شروع ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی ماں کے دل میں شک کی ایک دیوار کھڑی ہو چکی تھی، جو میری باتوں سے مزید مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ رشتہ لے جانے کے بعد واقعی کوئی انکار نہیں ہوا، کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ سائرہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کی بنیاد پر انکار کیا جاتا۔ وہ ایک سادہ اور خاموش طبیعت لڑکی تھی اور ہمارے خاندان میں بھی رشتوں کا انداز ایسا تھا کہ منگنی کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی، سیدھا نکاح ہوتا تھا۔ لیکن ماں کے ذہن میں وہی پرانی باتیں گھوم رہی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ میں نے سب کچھ پہلے سے ہی طے کر رکھا ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ ادھر میری زندگی کا سب سے اہم وقت آ رہا تھا۔ میں پردیس میں تھا اور چھٹیاں کم ملتی تھی۔ میں نے شادی کے لیے پہلے سے ہی پیسے بھیجنا شروع کر دیے تھے۔ ماں نے خرچ کا ذکر کر کے مزید رقم منگوانا شروع کر دی۔ میں نے ہر بار کوشش کی کہ گھر کی ضروریات پوری ہوں، لیکن دل میں یہ بھی تھا کہ اب میری اپنی زندگی کا آغاز ہونے والا ہے۔ میں نے سائرہ کے لیے خاص اہتمام کیا، ایک منہ دکھائی کا تحفہ تیار کیا، سونے کا سیٹ خریدا، کچھ کپڑے اور ضروری چیزیں ایک سوٹ کیس میں سجا دی گئیں۔ جیسے ہی میں نے یہ سب چیزیں پیک کی، دل میں ایک عجیب سی خوشی اور گھبراہٹ دونوں اکٹھی ہو رہی تھی۔ شادی سے 2 دن پہلے میں گھر پہنچ گیا۔ سفر کی تھکن کے باوجود دل میں سکون تھا، کیونکہ اب میری زندگی کا وہ خواب پورا ہونے جا رہا تھا جسے میں نے بچپن سے دل میں رکھا تھا۔ شادی کے دن سب کچھ بہت تیزی سے ہوا، رسمیں ہوئیں، لوگوں کی آمد و رفت رہی، گھر میں شور تھا، خوشی تھی اور ایک عجیب سا ماحول تھا جس میں ہر کوئی مصروف تھا، لیکن میرے دل میں صرف ایک ہی احساس تھا کہ اب سائرہ میری زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ جب ہم کمرے میں آئے تو وہ لمحہ میرے لیے سب سے خاص تھا۔ میں نے اسے پہلی بار اس انداز میں دیکھا۔ وہ خاموش تھی، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی جھجک تھی اور چہرے پر ایک معصوم سی سنجیدگی تھی۔ میں نے منہ دکھائی میں اسے سونے کا سیٹ دیا اور پھر آہستہ سے اپنی بات کہی کہ میں اسے بچپن سے پسند کرتا تھا۔ یہ سن کر وہ ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی، جیسے اسے یقین ہی نہ آیا ہو۔ پھر اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا کہ اسے کبھی اندازہ نہیں تھا، لیکن اگر کسی کی زندگی میں سچی محبت ہو تو وہ بہت خوش قسمت ہوتا ہے۔ اس لمحے کمرے کا ماحول بدل گیا۔ باہر سے آتی شادی کی آوازیں دور لگنے لگی اور اندر صرف ایک نیا رشتہ، ایک نئی زندگی اور ایک نئی امید کا آغاز ہو رہا تھا۔ وہ بھی خوش تھی اور میں بھی خوش تھا۔
ऐसा लग रहा था जैसे बरसों का इंतजार खत्म हो गया हो और जिंदगी ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया हो। ये हमारे वलीमे के बाद का अगला दिन था और जिंदगी अपने नए सफर की तरफ बढ़ रही थी। सुबह ही हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी क्योंकि मैं सायरा को लेकर हनीमून पर जा रहा था। मैंने किसी को भी पहले से कुछ नहीं बताया था। घर में बस एक हल्की सी मसरूफियत थी और हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ था। मैंने बैग बाहर लाकर रखा तो वो लम्हा मामूली सा था, लेकिन इस लम्हे ने पूरे दिन का रुख बदल गया दिया। माँ ने बैग देखकर फौरन पूछा कि कहाँ लेके जा रही हो इस लड़की को। इसकी माँ तो कह रही थी कि हम लोग 6 महीने के लिए गाँव जा रहे हैं और हमारे यहाँ लड़कियाँ बार बार नहीं आती। मैंने सुकून से जवाब दिया कि मैं इसे घर थोड़ी छोड़ने जा रहा हूँ। फिर मैंने कहा, क्यों, मकलावे पे नहीं जाएगी जी? मैंने खुद ही बात आगे बढ़ाई और कहा कि नहीं, मकलावे पे नहीं जाएगी। वैसे भी मेरी थोड़ी सी छुट्टियां हैं, मैं इसे खुद से दूर नहीं भेज सकता। माँ ने हैरान होकर मेरी बड़ी बहन की तरफ देखा। वो अभी तक शादी के बाद इसी घर में मौजूद थी और कमरे में एक खामोशी सी फैली हुई थी, जैसे सब मेरी बात सुनकर रुक गए हों। माँ ने फिर पूछा कि आखिर जा कहाँ रहे हो? मैंने बैग उठाते हुए कहा कि हम नारायण कागान जा रहे हैं हनीमून के लिए। माँ ने फौरन कहा कि तौबा तौबा। इनके लहजे में हैरत भी थी और नापसंदीदगी भी, जैसे वो ये बात सुनकर अंदर से चौंक गई हों। मैंने कहा, इसमें तौबा तौबा की क्या बात है? शादी के बाद तो हर शादीशुदा जोड़ा सैर के लिए जाता ही है। माँ ने कहा कि हमारे खानदान में तो कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। मेरी दोनों बहनों में भी ये ज़रूरी नहीं समझा गया। मैंने जवाब दिया कि ज़रूरी नहीं समझा नहीं, इनके शोहर लेकर नहीं गए। अगर चाहते तो ले जाते, इनके अपने कारोबार हैं। ये बात कहते हुए मैंने हल्के से अंदाज में तंज भी किया, जिस पर मेरी बहन ने फौरन सर झुका लिया, जैसे वो इस बहस से बचना चाहती हो। माहौल कुछ भारी हो गया था, लेकिन मैंने बात जारी रखी। मैंने कहा, अगर कोई इनको भी सैर पर ले जाता तो वो भी खुश रहती, और वैसे भी ये दिन होते हैं मौज मस्ती के। इसके बाद तो सिर्फ जिम्मेदारियां रह जाती हैं। हम लोग जा रहे हैं। माँ ने फिर कहा कि तुम लोग सब इंतजाम करके जा रहे हो, लेकिन हमें भी साथ लेके चलो। मैंने फौरन कहा, आप लोगों को हमारे साथ क्या काम है? ये हमारा अपना वक्त है और हम खुद गुजारना चाहते हैं। फिर मैंने सायरा का हाथ पकड़ा और हम घर से बाहर निकल गए। लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून और खुशी थी, जैसे जिंदगी का नया बाब शुरू हो रहा है और सब कुछ मेरे इख्तियार में आ गया हो। मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि हमारे जाने के बाद घर में क्या बातें हो रही होंगी और किस तरह हमारे फैसलों को परखा जा रहा होगा। लेकिन इस वक्त मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज़ अहम थी और वो सायरा थी। हम नारायण कागान पहुंचे और वहाँ का मौसम बिल्कुल मुख्तलिफ था। ठंडी हवा, पहाड़ों की खामोशी और बर्फानी मंजर, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया एक लम्हे के लिए रुक गई हो। सायरा हर चीज़ को हैरत से देख रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वो पहली बार जिंदगी को इस तरह महसूस कर रही हो। हमने वहाँ दिन बहुत सुकून से गुजारे। कभी दरिया के किनारे बैठते, कभी पहाड़ों की तरफ चलते और कभी खामोशी से एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते। ये वो लम्हे थे जिनमें कोई जल्दी नहीं थी, कोई शोर नहीं था, बस एक खामोश खुशी थी जो दिल के अंदर उतरती जा रही थी। कुछ दिन बाद हम वापस घर आ गए और वापसी पर दिल में एक अजीब सा एहसास था, जैसे कोई खूबसूरत सफ़र ख़त्म हुआ हो लेकिन ज़िंदगी का नया मरहला शुरू होने वाला हो। वापस आने के बाद मेरे जाने में भी तकरीबन 15 दिन रह गए थे और वो 15 दिन मेरे लिए बहुत अहम थे। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सायरा के साथ गुजारने की कोशिश की, क्योंकि दिल जानता था कि अब दूरी आने वाली है। मैं उसे बार बार समझाता था कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये ना समझना कि परदेसी से शादी कर ली है तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। बस कुछ साल थोड़े सख्त होंगे, इसके बाद सब बेहतर हो जाएगा। मैंने उसे ये भी कहा कि मैं तुम्हारे लिए पैसे भेजता रहूँगा और हम रोज़ फ़ोन पर बात करेंगे। मैंने ये सब बातें सिर्फ तसल्ली के लिए नहीं की थी, बल्कि दिल से यकीन था कि मैं ये सब पूरा भी करूँगा। मैंने कभी झूठा वादा नहीं किया था, लेकिन हकीकत ये थी कि हालात हमेशा इंसान के इरादों के मुताबिक नहीं चलते। मैंने माँ से कहा कि मेरे जाने के बाद तीसरी बहन की रुखसती की तैयारी भी मुकम्मल कर दें।
تاکہ گھر کی ساری ذمہ داریاں ختم ہو جائیں اور میں سکون سے واپس جا سکوں۔ ماں نے میری بات سنی اور پھر کہا کہ تم بہت جلد واپس آ جاؤ گے۔ میں نے ہلکے سے مسکرا کر کہا کہ میں کچھ بھی کر لوں گا، چھوٹی موٹی نوکری ہی کیوں نہ ہو، لیکن جہاں واپس ضرور آؤں گا، کیونکہ میں سائرہ اور آپ سے دور نہیں رہ سکتا۔ ماں نے کہا کہ پہلے سائرہ کا نام لیا۔ میں نے فوراً کہا کہ امی، اب وہ میری بیوی ہے، اس کا نام تو لوں گا۔ ماں نے آہستہ سے کہا کہ لوگ صحیح کہتے ہیں، کماؤ بیٹے کو خوبصورت بیوی نہیں دینی چاہیے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ پھر آپ نے میری شادی اس گائے جیسی عورت سے کروانی تھی، لیکن شکر ہے بچ گیا۔ یہ بات میں نے مذاق میں کہی تھی، لیکن ماں کے چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی آ گئی اور وہ خاموش ہو گئی۔ پھر میں زیادہ تر وقت سائرہ کے ساتھ ہی گزارنے لگا، کیونکہ میری چھٹیاں ختم ہونے کے قریب تھی اور دل کے اندر ایک عجیب سا دباؤ بڑھ رہا تھا۔ اب پھر وہی جدائی آنے والی تھی اور زندگی دوبارہ ایک فاصلے پہ چلی جائے گی۔ اس کے بعد میں نے واپس جانا تھا اور گھر کا ماحول ایک عجیب سی سنجیدگی میں ڈوب گیا تھا، جیسے سب جانتے ہوں کہ اب ایک بڑا بچھڑنا ہونے والا ہے، لیکن کوئی اس کو لفظوں میں نہیں کہہ رہا تھا۔ میری ماں میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ابھی بھی بہت گھر کے کام رہتے ہیں، تیری چھوٹی بہن کی شادی امیر لوگوں میں کی ہے، ان کو جہیز زیادہ دینا پڑے گا۔ میں نے فوراً جواب دیا کہ امیر صرف نام کے ہیں جو جہیز کے لیے بیٹھے ہیں۔ ماں نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا کہ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ تو زمانے کا دستور ہے، اگر تیری بیوی نہیں مانے گی تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ سب ختم ہو گیا۔ تیری بیوی کو بھی چار چیزیں اٹھا کر لے کر آنا چاہیے، ہمارے ہاں بیٹیوں کو ایسے رخصت نہیں کرتے۔ میں نے تھوڑا سا نرمی سے کہا اچھا امی، اب اس طرح کی باتیں نہ کریں، میں اپنی بیوی آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اس کا خیال رکھیے گا۔ ماں نے فوراً جواب دیا کہ خیال ہی رکھیں گے اور کیا نہیں رکھیں گے۔ ان کے لہجے میں ایک طرف ذمہ داری تھی اور دوسری طرف وہی پرانا انداز جس میں ماں اپنے گھر کو، ہر چیز کو اپنی نگرانی میں رکھنا چاہتی ہے۔ گھر میں بہنیں بھی ملنے کے لیے آئی ہوئی تھیں، ماحول میں ہلکی ہلکی باتیں چل رہی تھی، کبھی ہنسی آتی تھی، کبھی خاموشی چھا جاتی تھی، لیکن ہر کوئی جانتا تھا کہ اصل لمحہ ابھی آنے والا ہے۔ میں نے اپنی بہنوں کو بھی کہا کہ تمہاری چھوٹی بہن کی طرح ہے، اس کا خیال رکھنا۔ انہوں نے بھی سر ہلا کر کہا کہ ہاں ایسی ہی بات ہے، جیسے گھر کی اپنی ہی فرد ہو۔ اصل میں میری بڑی بہن کا شوہر بھی باہر ملک جا رہا تھا، تو وہ بھی اسی گھر میں رہنے والی تھی، اسی لیے ماحول میں پہلے ہی ایک طرح کی عارضی جدائی کی کیفیت موجود تھی۔ ماں نے بھی کہا کہ اکیلی کیا کرے گی، ادھر ہی رہے گی، بہتر ہے کہ گھر میں رہے۔ میں نے بھی کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ وہ سمجھدار بھی تھی اور حالات کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جس سے میں سب سے زیادہ ڈرتا تھا، ایئرپورٹ پر سائرہ سے دور جانا اور اسے خدا حافظ کہنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ میرے سامنے کھڑی تھی، اس کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی، چوڑیاں بج رہی تھی اور اس کے چہرے پر اداسی اور خاموشی دونوں ایک ساتھ تھے۔ وہ رو رہی تھی، لیکن خاموشی سے نہیں بلکہ کھل کر، جیسے دل کا سارا بوجھ آنکھوں سے نکل رہا ہو۔ لوگ ادھر ادھر جا رہے تھے، کوئی اپنے سفر میں مصروف تھا، کوئی واپسی کی جلدی میں تھا، لیکن ہمارے لیے وہ لمحہ جیسے وقت نے روک دیا ہو۔ میں نے اسے دیکھا تو دل بہت بھاری ہوا۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑے اور کہا کہ تم پریشان نہ ہونا، میں جلد واپس آؤں گا۔ وہ صرف سر ہلا سکی، اس کی آنکھیں مسلسل نم تھی اور وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ میں نے آخری بار اس کی طرف دیکھا اور دل میں ایک عجیب سا درد لے کر وہاں سے نکل آیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھنا میرے لیے اور بھی مشکل تھا، اسی لیے میں نے خود کو سخت کیا اور آگے بڑھ گیا۔ جب میں واپس آیا تو گھر کا ماحول ویسا ہی تھا، لیکن میرے لیے سب کچھ بدل چکا تھا۔ گھر اب بھی وہی تھا، دیواریں وہی تھی، لوگ بھی وہی تھے، لیکن میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ کچھ دن بعد مجھے ایک بری خبر ملی، میری چھٹیاں معمول سے زیادہ ہو گئی تھی اور جس کمپنی میں میں کام کرتا تھا وہاں میرے مالک کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس نے سخت لہجے میں کہا کہ اب تمہیں کوئی چھٹی نہیں ملے گی، تم نے اتنی ایڈوانس تنخواہ لی ہے، اب 5 سال تک کوئی چھٹی نہیں ملے گی۔ یہ بات سن کر میں چند دموں کے لیے بالکل خاموش ہو گیا، جیسے کسی نے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکال لی ہو۔ دل میں ایک جھٹکا سا لگا، دماغ نے فوراً حساب لگانا شروع کیا کہ 5 سال بہت لمبا وقت ہوتا ہے۔ پریشانی بھی ہوئی، گھبراہٹ بھی، لیکن پھر ایک ہی خیال آیا کہ میں یہاں اسی لیے آیا ہوں
کہ اپنی زندگی بہتر بنا سکوں۔ میں نے خود کو سنبھالا اور دل میں کہا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، بس صبر کرنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا۔ آج کل مہنگائی اتنی بڑھ گئی تھی کہ ہر چیز ہاتھ سے نکلتی جا رہی تھی۔ ماں نے صرف شادی کے معاملے پر مجھ سے اتنے زیادہ پیسے لے لیے تھے کہ میرے سر پر ایک الگ ہی پریشانی سوار ہو گئی تھی۔ اگر سچ کہا جائے تو میں نے اتنی بڑی رقم کے استعمال کی کوئی خاص تیاری اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی تھی۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا، لیکن میں اپنی ماں سے سوال بھی نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے دل میں سب کچھ دبائے رکھتا تھا۔ بس یہی سوچتا تھا کہ وقت ہے، گزر جائے گا۔ میں پردیس میں تھا اور زندگی ایک ہی دائرے میں گھوم رہی تھی۔ کام تھا، تھکن تھی اور پھر سائرہ کی یاد تھی۔ سائرہ سے میری روز بات ہوتی تھی۔ ویڈیو کال پر ہم اکثر ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی سکون محسوس کرتے تھے، جیسے دوری کے باوجود بھی ایک رشتہ جڑ گیا ہو۔ میں ہر روز اس سے پوچھتا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، کسی نے کوئی بات تو نہیں کی، گھر میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا۔ وہ ہمیشہ ایک ہی جواب دیتی تھی کہ نہیں، سب ٹھیک ہے، یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب معمول کے مطابق چل رہا ہے۔ اس کے لہجے میں ایک سادگی تھی، ایک سکون تھا جس سے میرا دل مطمئن ہو جاتا تھا۔ لیکن بعض اوقات میرے دل میں ایک عجیب سا خیال آتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ نہ میری ماں اتنی پرسکون ہو سکتی ہے، نہ میری بہنیں اتنی خاموش رہ سکتی ہیں کہ ہر چیز اتنی ہموار چل رہی ہو، کیونکہ میں جانتا تھا کہ خاندان میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی شور مچ جاتا ہے، اور جہاں وہ بار بار کہہ رہی ہے کہ سب ٹھیک ہے، پھر میں خود کو سمجھاتا کہ واقعی سب ٹھیک ہوگا، کیونکہ روز میری اس سے بات ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ ضرور بتاتی۔ وقت گزرتا رہا اور دن ایک جیسے ہوتے گئے۔ کبھی کبھی میں اسے ہنستے ہوئے دیکھتا تھا اور کبھی وہ خاموش ہو جاتی تھی، لیکن میں اسے معمولی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیتا تھا۔ میں اپنی طرف سے یہی کوشش کرتا تھا کہ وہ خوش رہے، اس کے دل میں کوئی پریشانی نہ آئے، لیکن اندر کہیں ایک ہلکی سی بے چینی ضرور موجود تھی جو مجھے مکمل سکون لینے نہیں دیتی تھی۔ بندہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر آیا ہو تو ویسے ہی اس کو فکر لگی رہتی ہے کہ میری بیوی ٹھیک ہے یا نہیں۔ مجھے بھی فکر لگی رہتی تھی، اور تو میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، اتنی دور بیٹھ کے بس اچھے طریقے سے بات کرتا تھا، خیال کرنے کی کوشش کرتا تھا، سوال کرتا تھا اور سب ٹھیک ہے یا نہیں، اور 2 مہینے پیسے بھیجتا تھا۔ ایک دن ماں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، جتنے پیسے تم نے پورے گھر کے خرچے کے لیے بھیجے ہیں، اتنے پیسوں سے بس تھوڑے کم ہی تم نے سائرہ کے لیے بھیجے ہیں؟ میں نے کہا کہ امی، میں خود نہیں ہوں اس کے پاس، بیچاری کا دل اداس ہوتا ہوگا، اگر کہیں جانا چاہے تو بھیج دیا کرے، ساتھ چھوٹی بہن کو بھی بھیج دیا کرے، یا پھر آپ ہی کو کہا کرے ساتھ جائے، کبھی کوئی فلم دیکھائے، کبھی شاپنگ پہ چلی جائے، کبھی گول گپے کھانے چلی جائے، تاکہ وہ خوش رہے۔ ماں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، ہمارے زمانے میں تو ہمیں 4 4 سال تک گھر سے کوئی باہر ہی نہیں نکلنے دیتا تھا، تو کیا ہم خوش نہیں رہتے تھے؟ میں نے کہا کہ امی، بابا تو آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ ماں نے کہا، ساتھ تو ہوتے تھے، لیکن پورا دن اپنے کاموں میں لگے رہتے تھے، تیرے باپ کا تجھے نہیں پتا تھا؟ میں نے کہا کہ چھوڑیں بس، اب میں خود تو ہوں نہیں وہاں پہ، کم سے کم اس کا ٹائم گزارنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، اور پھر پیسہ کیا ہے، اس سے زیادہ پیسے تو میں بھیج چکا ہوں، ابھی تک کروڑوں کما چکا ہوں۔ ماں نے کہا کہ اچھا، جتا نہیں، پہلے تو ایسی باتیں نہیں کرتا تھا، اب تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا یہ پہلے ابھی والی بات مت شروع کرے، میں جیسا پہلے تھا ابھی بھی ویسا ہی ہوں۔ اگر آپ یہ سوچتی ہیں کہ سائرہ میری کان بھرتی ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو شاید تب بھی کان نہ بھرے جب اس کو کوئی بولے کہ کان بھر دو۔ 4 سال عیدیں اسی طرح گزرتی گئی اور میں ایک بار بھی اپنے گھر واپس نہیں جا سکا۔ وقت میرے ہاتھ سے ایسے نکلتا گیا جیسے ریت مٹھی سے پھسلتی چلی جاتی ہے۔ شروع میں دل بہت بے چین رہتا تھا، ہر عید پہ لگتا تھا کہ اس بار ضرور جاؤں گا، لیکن پھر کام، قرض اور ذمہ داریاں سب کچھ راستہ روک لیتے تھے۔ میں نے جس قرضے کی وجہ سے یہ سب شروع کیا تھا وہ آخر کار پورا ہو گیا تھا۔ میں نے دن رات ایک کر کے ادھر ادھر سے اضافی کام کیے اور تھوڑی تھوڑی بچت کر کے کچھ پیسے بھی جمع کر لیے تھے۔ اب یہ 5ویں عید تھی شادی کے بعد، اور مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا وقت کیسے گزر گیا ہے۔ میری زندگی ایک دائرے میں چل رہی تھی، کام، پیسے اور سائرہ سے باتیں، یہی 3 چیزیں میرے دن رات کا حصہ تھی۔ لیکن اس دوران مجھے اپنے گھر سے ایک بات سننے کو ملی جس نے میرے دل میں ہلکی سی چبھن پیدا کر دی۔
لوگوں نے بتایا کہ میری ماں یہ کہہ رہی ہے کہ جو لڑکی میں لے کر آیا ہوں وہ بانجھ ہے۔ میں یہ سن کر چند لمحے خاموش ہو گیا اور پھر خود سے کہا کہ جب میں خود وہاں موجود نہیں ہوں تو اولاد کیسے ہوگی؟ لیکن پھر بھی دل کے کسی کونے میں ایک ناگوار سا احساس رہ گیا تھا۔ ماں بھی کبھی کبھی عجیب باتیں کر دیتی تھی، لیکن میں ان باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا، کیونکہ مجھے اپنی زندگی پر یقین تھا اور سائرہ پر بھروسہ تھا۔ وقت گزرتا رہا اور میں اپنے کام میں لگا رہا۔ سائرہ سے میری باتیں اسی طرح چلتی رہیں۔ وہ ہمیشہ مجھے یہی کہتی کہ سب ٹھیک ہے، گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب لوگ نارمل ہیں۔ میں ہر بار اس کی بات سن کر مطمئن ہو جاتا تھا اور خود کو سمجھاتا تھا کہ واقعی سب ٹھیک ہی ہوگا، لیکن اندر کہیں ایک چھوٹا سا سوال ضرور رہتا تھا جو مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا تھا۔ اب میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس عید پر سب کو سرپرائز دوں گا یا بغیر کسی کو بتائے گھر جانا چاہتا تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی کہ جب میں اچانک پہنچوں گا تو سائرہ بہت خوش ہو جائے گی، ماں حیران ہو جائے گی اور بہنیں بھی خوشی سے ملیں گی۔ میرے لیے یہ سوچ ہی کافی تھی کہ میں سب کے چہرے ایک ساتھ خوشی سے دیکھ سکوں گا۔ چھوٹی بہن بھی رخصت ہو چکی تھی اور گھر کی ساری ذمہ داریاں کسی حد تک مکمل ہو چکی تھی۔ 5 سال گزر چکے تھے اور اب میں خود کو اس قابل سمجھتا تھا کہ واپس جا کر سب کو اکٹھا دیکھ سکوں۔ دل میں ایک بے چینی بھی تھی اور ایک خوشی بھی تھی۔ میں نے تیاری شروع کی اور سوچا کہ اس بار میں کسی کو بتائے بغیر سیدھا گھر پہنچاؤں گا۔ میں نے اپنے بیگ میں چند تحائف رکھے، سائرہ کے لیے بھی کچھ خاص چیزیں خرید لیں اور دل میں ایک نئی امید لے کر سفر کی تیاری شروع کر دی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سفر میری زندگی کا ایک نیا موڑ ہوگا، جہاں سب کچھ پہلے سے بہتر ہو جائے گا۔ میری فلائٹ کا ٹائم اس طرح سیٹ ہوا کہ میں صبح سویرے ہی اپنے شہر پہنچ گیا تھا۔ سفر کی تھکن کے باوجود دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور خوشی دونوں موجود تھی، جیسے میں برسوں بعد اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا ہوں۔ جب میں گھر کے قریب پہنچا تو وہی پرانا محلہ، وہی گلیاں اور وہی جانا پہچانا ماحول سامنے تھا، لیکن میرے لیے سب کچھ بدل چکا تھا، کیونکہ میں اب ایک ذمہ دار شوہر اور پردیس سے آنے والا شخص تھا۔ میں جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا، اچانک مجھے دیکھ کر ماں حیران رہ گئی۔ ان کے چہرے پر وہ فوری خوشی نہیں آئی جس کی میں امید کر رہا تھا، بلکہ ایک لمحے کے لیے جیسے ان کی آنکھوں میں ہلکی سی گھبراہٹ اور حیرت ایک ساتھ آ گئی ہو۔ میری بہن بھی وہیں موجود تھی، اس کے چہرے پر بھی عجیب سا تاثر تھا، جیسے وہ میری اچانک آمد کو سمجھ نہیں پا رہی ہو۔ میں نے فوراً ادھر ادھر دیکھا اور پوچھا کہ سائرہ کہاں ہے، کیونکہ وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ماں نے پہلے میری بہن کی طرف دیکھا اور میری بہن نے فوراً ماں کی طرف اشارہ کیا ہو کہ جواب وہ دے۔ پھر ماں نے تھوڑے سے توقف کے بعد کہا کہ وہ میکے گئی ہے۔ میں نے سر ہلایا اور کہا کہ اچھا۔ دل میں ایک لمحے کو سکون آیا کہ شاید کوئی عام سا معاملہ ہے۔ میں نے فوراً اپنا فون نکالا اور سائرہ کو کال ملائی۔ میرے ذہن میں ایک خیال تھا کہ میں اسے کہوں گا کہ میں ابھی بھی باہر کے ملک میں ہوں، تاکہ اسے کوئی اندازہ نہ ہو۔ جب میں سامنے آؤں تو وہ خوشی سے حیران ہو جائے۔ لیکن جیسے ہی میں نے کال کی تو فون کہیں اور سے بجنے کی آواز آئی۔ وہ آواز گھر کے اندر ہی کسی کمرے سے آ رہی تھی۔ میں چند لمحے رکا اور حیران ہو کر کہا کہ یہ کیا؟ اس نے اپنا فون بھول کر ہی چلی گئی؟ ماں نے فوراً کہا کہ ہاں، ایسے ہی کرتی ہے، چیزیں بھول کر چلی جاتی ہے۔ میں نے ہلکے سے کہا کہ کوئی بات نہیں، لیکن میرے اندر کا سکون اب ختم ہونے لگا تھا۔ میں جس سرپرائز کے لیے آیا تھا وہی سرپرائز خود میرے ہاتھ سے نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اپنے کمرے کی طرف گیا تو اندر کا منظر میرے لیے اور بھی عجیب تھا۔ کمرے میں ترتیب بالکل بدل چکی تھی۔ بیڈ اپنی جگہ موجود تھا، لیکن باقی جگہ پر مختلف سامان بے ترتیب رکھا ہوا تھا، جیسے کسی نے جلدی میں چیزیں ادھر ادھر کر دی ہوں۔ میں نے چاروں طرف دیکھا اور کہا کہ یہ ہمارے کمرے کا کیا حال ہو گیا ہے؟ ماں نے پیچھے سے آہستہ سے کہا، بیٹا تو تھا نہیں، اسی لیے سائرہ اکیلی ہوتی تھی اور اسے ڈر لگتا تھا تو وہ میرے کمرے میں یہیں سو جاتی تھی، اسی لیے یہ سامان بھی یہاں رکھ دیا گیا ہے۔ فکر نہ کر، جب تو واپس آئے گا تو ایک دن میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے سر ہلایا اور کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن دل میں ایک عجیب سی بات کھٹکنے لگی۔
تھی کہ سائرہ نے اس بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا تھا کہ کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ باہر گلی میں بچوں کی آوازیں آ رہی تھی اور دھوپ آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھی، لیکن میرے اندر کا سکون کہیں غائب ہو چکا تھا۔ میں بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا کہ وہ کب واپس آئے گی۔ وقت جیسے میرے لیے رک سا گیا۔ میں نے امی سے پوچھا کہ وہ کتنے وقت پر واپس آ جائے گی۔ ماں نے کہا کہ کہہ کے تو گئی تھی کہ جلدی آ جائے گی، لیکن ابھی تک آئی نہیں۔ یہ سن کر میرے اندر بے چینی اور بڑھ گئی۔ میں مزید گھر میں نہیں بیٹھ پایا اور باہر نکل آیا۔ میں نے سوچا شاید کسی دوست سے مل لوں تاکہ ذہن کچھ ہلکا ہو جائے۔ ہمارے گھر کے قریب ہی میرے کچھ پرانے دوست رہتے تھے جن کے ساتھ میں بچپن اور جوانی کے دن گزار چکا تھا۔ میں گھر سے باہر نکلا تو محلے کی ہوا میں وہی پرانی سی خوشبو تھی جو بچپن میں محسوس ہوتی تھی۔ دھول بھری گلیاں، پرانی دیواریں اور دور سے آتی مسجد کی اذان، سب کچھ دل کو ایک لمحے کے لیے نرم کر رہا تھا، جیسے وقت واقعی پیچھے چلا گیا ہو۔ میں آہستہ آہستہ گلی میں چل رہا تھا اور ہر چیز کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ اتنے عرصے بعد جب انسان واپس آتا ہے تو پرانی جگہیں بھی کسی یاد کی طرح سامنے آ جاتی ہیں۔ میں ابھی تھوڑا آگے گیا ہی تھا کہ ایک بڑے سے گھر کے دروازے سے ایک نوکرانی باہر نکلی۔ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے، جسم کمزور تھا اور چہرے پر تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں برتن تھا اور ایک ٹائم کا کھانا بھی تھا۔ وہ میرے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے پہلے زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن جیسے ہی میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تو میرے قدم وہی رک گئے۔ میری سانس جیسے ایک لمحے کے لیے تھم گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سائرہ تھی۔ میں فوراً اس کے سامنے آ گیا۔ وہ بھی اچانک رک گئی اور مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی، جیسے وہ مجھے پہچان ہی نہ پا رہی ہو۔ میں نے کہا میں ہوں تمہارا فراز۔ وہ کچھ لمحے مجھے گھورتی رہی، پھر ہلکی سی آواز میں بولی فراز آپ آ گئے، آپ کس وقت آئے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا، پھر اس کے کپڑوں کی طرف اور کہا تم یہ کیا کر رہی تھی؟ یہ کیسا حال بنا رکھا ہے تمہارا؟ تم وہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ میری آواز میں گھبراہٹ بھی تھی اور غصہ بھی۔ میں ابھی اس سے جواب چاہتا تھا، اچانک اس کے قدم ڈگمگائے اور وہ میرے سامنے بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں ایک دم گھبرا گیا اور اسے سنبھالا اور فوراً اسے گاڑی میں ڈال کر اسپتال لے گیا۔ اسپتال کا ماحول، سفید دیواریں، دوڑتے ہوئے ڈاکٹر اور نرسوں کی آوازیں، سب کچھ میرے لیے دھندلا سا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے چیک کرنے کے بعد کہا کہ پانی کی کمی اور خوراک کی کمی کی وجہ سے یہ حالت ہوئی ہے۔ یہ کافی کمزور ہو چکی ہے۔ یہ سن کر میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور میرے دماغ میں ایک ایک بات گونجنے لگی۔ امی نے کہا تھا کہ وہ میکے گئی ہے۔ گھر میں فون تھا، سامان ادھر ادھر رکھا ہوا تھا اور سائرہ کا نام لے کر ہر چیز کو معمولی بنایا جا رہا تھا۔ میرے ذہن میں سوالات کی ایک لہر اٹھنے لگی۔ کیا یہ سب جھوٹ تھا یا میں ہی کچھ نہیں سمجھ پا رہا تھا؟ میں بار بار خود کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھا چلا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب سائرہ کو ہوش آیا تو اس نے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں یقین اور بے یقینی دونوں ایک ساتھ تھے، جیسے وہ یہ سمجھ نہ پا رہی ہو کہ میں واقعی واپس آ گیا ہوں۔ میں اس کے قریب بیٹھا اور کہا کہ میں واپس آ گیا ہوں، آپ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ کے جاتے ہی آپ کی بہن اور امی نے مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ وہ بات کرتے کرتے رک جاتی تھی، جیسے ہر لفظ اس کے لیے تکلیف بن رہا ہو۔ اس نے کہا کہ مجھے گھر کے سارے کام کروائے جاتے تھے، وقت پر کھانا نہیں دیا جاتا تھا، تانے دیے جاتے تھے اور میرا کمرہ بھی مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ میں کچن میں سونے پر مجبور کیا گیا۔ میرا فون بھی ان کے پاس رہتا تھا اور آپ سے جو باتیں ہوتی تھی وہ میں نہیں کرتی تھی، بلکہ آپ کی امی اور بہنیں خود کرتی تھی۔ ویڈیو کال بھی ان کے سامنے کروائی جاتی تھی اور مجھے صرف کچھ دیر کے لیے اچھے کپڑے پہنا دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد میری زندگی ویسے ہی ہو جاتی تھی جیسے کسی قید میں ہو۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اگر میں نے کسی کو کچھ بتایا تو مجھے اس دنیا سے ہی ختم کر دیا جائے گا۔ میں یہ سب سن کر پتھر ہو گیا تھا۔ میرے کانوں میں صرف اس کی آواز گونج رہی تھی اور میرے ذہن میں وہ سب باتیں آ رہی تھی جو میں نے گھر میں دیکھی تھی۔ وہ خاموشی، وہ عجیب رویہ اور وہ نامکمل سچ۔ میں فوراً اسپتال سے باہر نکلا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے سائرہ کو ڈھونڈنا شروع کیا اور کہا کہ میری بیوی کہاں ہے۔
माँ ने पहले तो हैरान होकर कहा कि अभी तक नहीं आई, वो तो मेके गई हुई है। मैंने कहा कि वहाँ से आ रहा हूँ, वो वहाँ भी नहीं है। मेरे लहजे में सख्ती आ गई थी। मैंने कहा, सच बताएं, मेरी बीवी कहाँ है? माँ और बहनों के चेहरों पर एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर मैंने एक और बार कहा कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है। ये सुनते ही उनके चेहरों के रंग बदल गए। मैं सीधा अपने कमरे में गया। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन जहन एक बात पर अड़ गया था। मैंने सारा ज़रूरी सामान इकट्ठा किया, सायरा का जेवर और उसकी बाकी चीज़ें ढूंढी और बैग में रखना शुरू कर दिया। मैंने कहा, मेरी बीवी का जो भी हक है वो मैं साथ लेकर जाऊंगा। माँ मुझे रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने उसके बाद सायरा के साथ जाने के लिए जितनी भी ज़रूरी कागजात थे वो सब मुकम्मल करवाए। हर चीज़ को कानूनी तौर पर दुरुस्त किया ताकि कोई भी बात बाकी ना रह जाए। इस दौरान सायरा को मैंने कुछ दिन के लिए होटल में रखा। वो वहाँ खामोश रहती थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी। उसकी आंखों में अब भी वो थकन और सदमा मौजूद था जो अस्पताल के दिनों में मैंने देखा था। मैं अक्सर इसके पास बैठकर उसे तसल्ली देता था और कहता था कि अब सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें किसी चीज़ की फिक्र नहीं करनी चाहिए, अब तुम महफूज हो। वो बस हल्के से सर हिला देती थी, जैसे उसके पास अब अल्फाज ख़त्म हो गए हों। कुछ दिन बाद मैं उसे अपने साथ ले गया। इस लम्हे मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून भी था और एक बोझ भी, जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी का कोई बहुत बड़ा फैसला मुकम्मल कर लिया हो। लेकिन मेरे अंदर अपने घर वालों के लिए वही खामोशी और दूरी बाकी थी जो उस दिन के बाद पैदा हो गई थी। मैं अपनी माँ और बहनों को मुकम्मल तौर पर भूल नहीं सका था, इसीलिए हर महीने उतने ही पैसे भेजता था जिससे सिर्फ घर का इंतज़ाम चल सके। लेकिन मैंने हर तरह की अज़ाफ़ी मदद करनी ख़त्म कर दी थी। ना कोई ख़ास मराहत रही, ना तोहफ़े, ना अज़ाफ़ी रकम। बस बुनियादी ज़रूरत के मुताबिक मदद जारी रही। दिल में एक सख्ती भी थी और एक अधूरापन भी। लेकिन मैंने खुद को यही समझाया कि जो हुआ उसके बाद कुछ चीज़ें पहले जैसी नहीं रह सकती। मैं और सायरा अब एक साथ रह रहे हैं, ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता अपने मामूल पर आ रही है। वो अब पहले से बेहतर महसूस करती थी, उसके चेहरे पर फिर से सुकून आने लगा था। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पुरानी हालत में लौट रही थी और मैं भी उसके साथ एक नए सुकून में था। लेकिन दिल के किसी कोने में एक बात हमेशा रहती थी कि इंसान कभी कभी अपने सबसे करीबी लोगों के बारे में भी सब कुछ जान नहीं पाता। कम से कम मेरी बीवी मेरे साथ है और वो माँ भी बनने वाली है। उसने बहुत बुरा वक्त गुजारा, उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा वक्त था। लेकिन अब ये तो तय है कि ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, दोबारा इस पर बुरा वक्त नहीं आने दूंगा। हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।